आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 225 पार्ट 2। नमल जैसे ही वापस आई शायान जल्दी से खड़ा हुआ और नमल के करीब गया। तुमने तो देखा ही होगा, उसने पूछा। नमल ने उसके अचानक से करीब आने और पूछने पे चौंकी थी। उसने सीने पे हाथ रखा, सांस को बहाल करके उसने शायान को देखा। डरा दिया मुझे, उसने कदरे नाराज़ी से कहा था। डॉक्टर अपनी कुर्सी पे बैठकर अद्वियात लिख रहा था जो नमल ने अब शुरू करनी थी, और शायान नमल को घेरे में लिए खड़ा था। नमल ने उसके सवाल पे उसे अफसोस से देखा और सर को ना में हिला दिया। सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल था। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। शायान को उसकी बात पे यकीन ना आया। ऐसे भला कैसे हो सकता था कि नमल ने ही ना देखा हो। तुमने पूछा भी नहीं, उसने मजीद पूछा। नमल ने वैसे ही सरनामे हिला दिया। शायान अपने डैड की तरह नमल को घूरने लगा, एक भंव कदरे ऊपर और दूसरी आंख के ऊपर कमान की सूरत, जैसे नमल को आंखों आंखों में मवाजना कर रहा हो कि नमल सच कह रही है या झूठ। तुम झूठ कह रही हो, उसने कुछ देर देखने के बाद कहा तो नमल को उस पर अफसोस हुआ। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई इस दुनिया में खुश नहीं है इस बच्चे को लेकर, और आपको मैं झूठी लग रही हूँ, अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। शायान ने इस लफ्ज़ पे गौर करते हुए कहा। किससे ज़्यादा? नमल ने दांत कचकचाए। इससे कि आप बावले हो गए हैं, उसने जलकर कहा तो शायान का मुंह बन गया। बहुत सारा दुख उसके चेहरे पर सिमट आया था। ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने खुद कलामी की। फिर नमल को कहा, तुम्हें डैड से कहना चाहिए था कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। वो फिर उसी बात को लेकर उस पे बिगड़ने लगा था। नमल ने उसे ताज्जुब से देखा। हम इस बारे में बात कर चुके हैं शायान, अंकल बस खुश हैं और वो छोटा सा फैमिली फंक्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम सब साथ जाने। आप थोड़ा सा सब्र कर ले, कुछ भी नहीं होता, बस एक दो दिन में हम सब ही जान जाएंगे। उसने शायान को फिर दिलासा दिया तो शायान का मुंह बन गया। वो झंझला कर रह गया। ये सब्र कहाँ से मिलता है? अगर किसी दुकान से मिलता होता तो वो 2 शापर 5 किलो वाले भरवा लाता, लेकिन अफसोस ये कहीं से नहीं मिलता, खुद करना पड़ता है। शायान ठंडी सी आह भरकर रह गया। फिर वो डॉक्टर की तरफ मुड़ा, सामने रखी कुर्सी में से एक पे बैठ गया। नमल उसके बराबर आकर बैठ गई। उसे लगा था कि शायान फिर वही बच्चे के बारे में जानने पे जिद करेगा, लेकिन अब की बार उसके पास कहने के लिए कुछ और था। उसने डॉक्टर से अद्वियात की पर्ची लेने के बाद गला खंकारा। मेरी बीवी और बच्चा ठीक है? डॉक्टर ऐसे मुस्काए जैसे वो चाहता हो कि शायान ये वाले सवाल तो करे। उसने शायान के सवाल पे सर को हिलाया। जी, आपकी बीवी और बच्चा ठीक हैं, दोनों सेहतमंद हैं, परेशानी की बात नहीं है। शायान ने सर को खम दिया, फिर बोला, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। नमल कभी शायान को देख रही थी तो कभी डॉक्टर को, अलबत्ता डॉक्टर की निगाहें शायान पर जमी थी। मेरी बीवी तो मुझे ठीक नहीं लग रही। नमल और डॉक्टर उसकी बात पे दोनों इकट्ठे हैरान हुए। क्या मतलब? डॉक्टर ने पूछा। नमल ने डॉक्टर की तायीद करते हुए सर को हिला दिया। यानी हाँ, बताओ कैसे? शायान बताने लगा, ये प्रेग्नेंट है पर इसके मूड स्विंग्स क्यों नहीं हो रहे? ये तो पहले से भी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। पहले तो ये फिर मुझे तंग करती थी, जिद करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल शांत हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे इससे ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। शायान परेशानी से बोल रहा था। नमल का ताज्जुब से मुंह खुल गया। डॉक्टर भी पहले तो शायान की बात समझ नहीं सका था, फिर जब समझा तो मुस्काया। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होना हर औरत के लिए ज़रूरी नहीं होता, डॉक्टर ने नरमी से कहना शुरू किया। कुछ औरतों में ये सब इतना वाज़ेह नहीं होता, या फिर वो ज़्यादा बयान नहीं करती, वो मैनेज कर लेती हैं। आपकी वाइफ भी शायद इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कुछ हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक हैं। और डॉक्टर इतना कहकर रुका। शायान को देखकर शरारत से मुस्काया। और आप इसलिए अपने मूड बदलते महसूस कर रहे हैं
کیونکہ آپ اس چیز کو بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہیں، جبکہ آپ کو ان سے زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے، انہیں سنبھالنا چاہیے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ آپ کو سنبھال رہی ہوں گی۔ نمل نے جلدی جلدی سر ہلا دیا۔ جی، یہ آج کل بہت مجھے تنگ کرنے لگے ہیں، ان کی باتیں انوکھی ہوتی ہیں۔ شایان نے نمل کو ناراضی سے دیکھا۔ نہیں جی، میں بس تمہاری فکر کر رہا ہوں۔ نمل بس گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ تبھی ڈاکٹر بولا، آپ خود کو ریلیکس رکھیں، آپ کا بیبی بہت ہیلدی ہے۔ شایان چونکا۔ کیا وہ لڑکا ہے؟ شایان کو لگا اس نے گیس کر لیا۔ وہ بے ساختہ خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کی بھویں سکڑی۔ ارے نہیں، بیبی کامن جینڈر ہے، لڑکے لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں نے بیبی کہہ دیا تو وہ لڑکا ہی ہے۔ شایان نے پھر اتنی ہی تیزی سے کہا، یعنی لڑکی ہے۔ وہ تو ڈاکٹر کو پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ میں نے اب یہ کب کہہ دیا؟ ڈاکٹر زچ ہو رہا تھا شایان کی باتوں سے۔ شایان نے جواب دیا، ابھی جب میں نے کہا کہ لڑکا ہے تو آپ نے منع کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیبی کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکا ہے تو یعنی لڑکی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود پھر سوچ میں پڑ کر سوچنے لگا۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ڈاکٹر کا بھی یہی دل کر رہا تھا۔ اس نے شایان پر ایک برہم نگاہ ڈالی اور پھر گویا ہوا، مسٹر شایان، میرے خیال سے اب آپ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر نہیں چاہتا تھا کہ وہ شایان کی باتوں سے پاگل ہو جائے، اسی لیے اس نے ان دونوں کو جانے کا کہہ دیا۔ شایان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے ابھی آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ ڈاکٹر گہرا سانس لے کر جیسے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے خندہ پیشانی سے شایان کو دیکھ کر سر ہلایا کہ وہ شایان کی بات میں دلچسپی رکھتا ہے، شایان جو کہنا چاہے کہہ دے۔ تو شایان نے اپنی طرف سے ایک اور بے حد سمجھداری والا سوال کیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹوئنز ہو جائیں؟ میں نے سرچ کیا تھا، کیسا ممکن ہے؟ وہ بتانے لگا کہ اس نے کیا سرچ کیا ہے۔ ڈاکٹر کی اب بس ہو رہی تھی۔ نمل بغور ڈاکٹر کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس کے لب بھنچ گئے تھے، آنکھوں میں ہلکی ہلکی غصے کی سرخی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں کبھی سکڑتی تو کبھی بڑی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے سینے کی جگہ جہاں پر دل تھا وہ جگہ دھک دھک کر رہی تھی۔ نمل اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز ٹیبل کے پار اپنی کرسی پر بھی سن سکتی تھی۔ یقیناً ڈاکٹر کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا میز پر رکھا ہاتھ دیکھا جو مٹھی کی صورت بند تھا، اور شایان کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر بس اپنی طرف سے بولے چلا جا رہا تھا۔ نمل نے شایان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ شایان بس کر دیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شایان نے اسے ٹوکنے پر ناراضی سے دیکھا۔ یار ہے، میں نے سرچ کیا تھا، اگر ٹوئنز ہو جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا نا، میری ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی، ایک ہی بار میں کام تمام۔ وہ بہت خوشی خوشی بول رہا تھا۔ ڈاکٹر سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، مسٹر شایان، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت لمبا پروسیجر ہوگا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا، میرا یقین کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ شایان نے اسے گھورا۔ میں یہاں آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں اور آپ مجھے آرام کی تاکید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی بس ہو گئی۔ اس نے پھر گہرا سانس لیا اور بولا، مسٹر شایان، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ڈیڈ کو کال کر دوں؟ کیا آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ شایان کا بھی میٹر شارٹ ہو گیا۔ میں اپنے ڈیڈ سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے دوبارہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا تھا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، شایان اب بس کر دیں، چلیں یہاں سے، آپ ڈاکٹر کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے شایان کو ٹوکنے کے بعد ڈاکٹر کی جانب دیکھا جو اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ان کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، آپ پلیز انکل کو کچھ مت بتائیے گا۔ اس نے شایان کو زبردستی کھڑا کیا اور پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اسے کیبن سے باہر لے گئے، کیونکہ ماحول کو زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا۔ اسے شایان کا بھروسہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر ہی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ ڈاکٹر پھر لحاظ کر رہا تھا، لیکن شایان ایسا نہ کرتا۔ وہ جب آپے سے باہر ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے،
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کھڑا ہے، اور نمل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسپتال کے اس پرسکون سے کیبن میں زلزلہ لے آئے، چیخے چلائے اور ڈاکٹر کو کانپتے ہوئے رپورٹس اس کے سامنے رکھنے پر مجبور کر دے، اور اس کے بعد گھر کا ماحول خراب ہو۔ نمل نے اس کرسی پر بیٹھتے نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا، اس لیے اس نے بغیر تعمیل شایان کو پکڑا اور باہر لے گئی۔ شایان نے اپنا ہاتھ اس سے پارکنگ ایریا میں آ کر چھڑوایا تھا۔ تم کیا مجھے بچوں کی طرح گھسیٹتی پھر رہی ہو؟ اب مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ پھنکارا تھا۔ نمل نے اس کی بات اور انداز کا برا نہیں مانا۔ وہ اب اتنا تو جان گئی تھی کہ شایان کا غصہ حقیقت میں غصہ نہیں ہوتا، وہ بس جب بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے تو آپس میں نہیں رہتا، اور اس کی یہ حالت نمل نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں لگاؤں گی، اس نے ہار مان لی۔ شایان نے گاڑی کے ٹائر پر لات ماری۔ عجیب ڈرامے بازی ہے، میرے بچے کو میں ہی نہیں جان سکتا، 2 دن تماشا بنا لیا ہے اس بات کا۔ میں تمہیں ابھی دوسرے ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ ڈیڈ ہوتے ہیں ناراض تو ہو جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، 2 دن تک مجھ سے نہیں ہوگا صبر۔ ڈیڈ کو سب پتہ ہے، پھر بھی مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ نمل کو اس کی بات سے جھٹکا لگا۔ شایان میری بات سنیں۔ اس نے آخری سی کوشش کی کہ وہ اسے پھر سمجھاتی، کہ شایان نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اس کی پشت کو گاڑی سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی خونخوار آنکھیں گاڑ کر گویا ہوا، میں ابھی جاؤں گا، اور میں شام تک جاننا چاہتا ہوں اپنے بچے کے بارے میں۔ میرا بس چلے تو تمہارے اندر جا کر جان لوں یا ہاتھ سے محسوس کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، پر جو کر سکتا ہوں وہ لازمی کروں گا۔ اور اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو یقین مانو، تم آگے پورے ہفتے میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ میں تمہارے انکل کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جب تم لوگ اپنی خوشی منا لو تو میں آ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ نمل کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ شایان کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہ اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر گویا ہوا تھا۔ نمل کی کوہنی پہ اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی انگلیاں نمل کی ہڈی کو جیسے توڑنا چاہتی تھی۔ نمل نے سسکی سی لی۔ شایان آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ شایان نے اس کی روندی ہوئی آواز سنی تو وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ماحول جو سرخ دھند میں چھپ گیا تھا شایان پہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے نمل کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اس کی انگلیوں کا شکنجہ نمل کے گرد ڈھیلا پڑ گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے نمل سے دور ہوا۔ اس نے نمل کے لیے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کہہ کر دوسری جانب سے آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ نمل بھی بیٹھ گئی تھی۔ شایان نے ڈرائیور کو بے تاثر آواز میں کہا، گاڑی چلا لو۔ وہ کہہ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا جو ان کی گاڑی کا جیسے تعاقب کر رہے تھے۔ نمل کی نگاہیں شایان پر تھی جو بالکل خاموش تھا، پر اس کا گھٹنا مسلسل ہل رہا تھا۔ جب بھی شایان کچھ سوچ رہا ہوتا تھا تو اس کا گھٹنا ایسے ہی متحرک رہتا تھا۔ نمل جانتی تھی شایان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ نمل نے شایان کو پکارا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نمل اسے کچھ کہتی کہ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دباؤ دیتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ کہہ کر دوبارہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے نمل کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شایان مسکایا نہیں تھا اور اب بھی اس کا گھٹنا متحرک تھا، گدھے پہ جیسے کسی نے روئی کی بوریاں دھر دی تھی۔ اور اب جب وہ تالاب میں آیا تو اس نے چالاکی کی، نمک سمجھ کر انہیں بھگو دیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے، لیکن بوجھ بڑھ گیا اور اب وہ خود کو گھسیٹ بھی نہیں پا رہا تھا۔ زبان نکل گئی تھی، ٹانگیں چلنے سے قاصر ہو رہی تھی، وہ مزید چل نہیں پا رہا تھا، ایک قدم بمشکل اٹھا پاتا تھا۔ ردھم نے اس کہانی کو سوچتے ہوئے دیوار اویز گھڑی کو دیکھا، جس کی سوئیاں ایسے ہی گدھے کی طرح چل رہی تھی جس کے کاندھوں پہ بہت سارا بوجھ لاد دیا گیا تھا، اور اب وقت گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات پھیل گئی ہے، اس بات کا اندازہ اسے اسٹڈی کی بڑی سی کھڑکی سے ہوتا تھا جس کے قریب دیوان نما کرسی رکھی تھی اور اس پہ راغب کی کتاب پڑی تھی۔ ردھم نے اس گھڑی
سے نگاہیں ہٹا کر حسرت سے اس کرسی کو دیکھا۔ موسیٰ اور اس کے باپ کو دیکھے 2 گھنٹے مزید ہو گئے تھے۔ پہلے جب 2 گھنٹے پہلے اس نے موسیٰ اور اس کے باپ کو دیکھا تھا، تب اس کے باپ یعنی ردھم کے شوہر یعنی راغب صاحب کا مزاج بڑا اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ ردھم سمجھ سکتی تھی راغب اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اتنا ناراض تو وہ ہو ہی جاتا تھا، پر ردھم نے کام کی ضد اس لیے کی تھی کہ وہ بس اپنا شوق پورا کرنا چاہتی تھی، اور وہ راغب سے یہ امید کر رہی تھی کہ وہ اس کو بیوی ہونے کا مارجن دے گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بیویوں والے کام کروائے گا۔ ردھم کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کرے گا، لیکن یہاں تو راغب نے گیم پلٹ دی تھی۔ وہ ردھم سے بیویوں والے کام ہی لے رہا تھا، لیکن گھر کی صاف ستھرائی والے۔ ردھم کا بہت دل کر رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو جا کر دیکھے۔ رامین اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، ردھم کو زیادہ کام کا نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ردھم باس کی بیوی ہے۔ وہ زیادہ کام خود کر رہی تھی۔ اب بھی وہ کام میں مگن تھی۔ وہ انٹرن تھی، اس پہ اسی پہ اسے راغب نے پرماننٹ کام پہ رکھنا تھا، اس لیے اسے بس اپنی پرواہ تھی۔ ردھم بار بار گہرے نیلے رنگ میں ڈوبے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جس میں کہیں کہیں کوئی ستارہ تھا، وہ بھی بے حد مدھم روشنی والا۔ باہر پورا لان اداس تھا، درخت خاموش کھڑے تھے، اور ہوا جب بھی چلتی تو وہ بس سروں کو ہلانے لگتے، لیکن ماحول میں گھٹن سی تھی، اور اداسی اس سے بھی زیادہ۔ وہ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، پھر اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ رامین جو اپنے کام میں لگی تھی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جیسے وہ ردھم کے ہلنے اور دروازے تک جانے کی ہی منتظر تھی۔ ردھم کو لگ رہا تھا وہ کام میں لگی ہے، لیکن اب جب وہ اچانک سے بولی تو وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ میں باہر جا رہی تھی۔ کیا کرنے؟ راغب کے پاس اپنے بیٹے کو دیکھنے، ردھم نے بتایا۔ اس کے چہرے سے جیسے رنگ نچڑنے لگے تھے، صبح والا جوش کہیں کھو گیا تھا، چہرے پر تھکن اور سایہ سا تھا۔ رامین مسکائی، بے بس سی مسکان، پھر بولی، باس نے کہا تھا کہ آپ تب تک یہاں سے باہر نہیں جائیں گی جب تک کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر باہر جانے کی اجازت ہے تو وہ 8 بجے ہے، جب کھانے کا وقت ہوگا تب تک ہم اندر ہی رہ کر کام کریں گے۔ ردھم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں باہر جاؤں گی، اور مجھے روکنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اپنا کام کرو۔ وہ اتنی دیر سے جو جھنجھلاہٹ برداشت کر رہی تھی، اس نے غصے کی صورت رامین پہ انڈیل دیا تھا۔ وہ بیچاری چپ سی ہو گئی۔ ردھم نے سر کو جھٹکا اور بڑھاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رامین نے اس کے جانے کے بعد بس ایک بے بس نگاہ دروازے پہ ڈالی تھی، اور وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ نیموا تھا۔ ردھم نے اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ راغب موسیٰ کو سینے پہ لٹائے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تبھی احساس کے تحت اس نے چوکھٹ کی جانب دیکھا تو ردھم کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی، اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، بے تابی سے موسیٰ کو اپنی گود میں بھرا اور اسے چٹا چٹ چومنے لگی۔ وہ مما کا جانو یاد کر رہا تھا مما کو۔ ماں کا لمس پاتے ہی موسیٰ بھی مچل سا گیا تھا۔ وہ ردھم کے سینے میں چھپنے کو ہو رہا تھا۔ وہ ننھا سا وجود ردھم سے جیسے اپنے حصے کی محبت سمیٹ رہا تھا۔ راغب بے تاثر چہرے سے ردھم کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بیٹھ سے اٹھا اور اس نے احتیاط سے موسیٰ کو ردھم سے لیا۔ ردھم نے چونک کر دیکھا تھا۔ راغب؟ وہ کچھ کہتی کہ راغب نے اس کی بات کاٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس ردھم؟ وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ ردھم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، معصومیت سے بولی، میرا دل کر رہا تھا آپ دونوں کو دیکھنے کو۔ آپ؟ راغب نے اس کی بات پھر کاٹی، نیچے جا کر اپنا کام کریں۔ میں نے جو آپ کو کہا تھا وہ آپ کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ اس کی سرد مہری سے ردھم کو دکھ ہو رہا تھا۔ راغب، مجھے موسیٰ یاد آ رہا تھا۔ راغب دانتوں پر دانت جما کر گرایا۔ باس؟ مس ردھم، میں آپ کا باس ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اور آپ اس وقت اپنے کام پہ ہیں۔ گھر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی منہ اٹھا کر پھرتی رہیں گی۔
آپ وہاں واپس جائیں جہاں آپ کا کام ہے، مجھے اب آپ دوبارہ ادھر ادھر پھرتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ ردھم کے دل پہ جیسے گھونسا لگا، اس نے راغب کو ایسے دیکھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ میرا دل کر رہا تھا آپ دونوں کو دیکھنے کا۔ اس کا گلا رند گیا۔ ہم لوگ یہی ہیں، آپ فی الحال جائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ مجھے وقت ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، آپ جا سکتی ہیں مس ردھم۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ ردھم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آپ، وہ کچھ کہنے لگی کہ رک گئی۔ تھوک کو نگلا جیسے آنسو اندر اتار رہی ہو۔ آپ یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ صرف اس لیے کہ مجھے دکھ پہنچا سکیں؟ تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں۔ میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی راغب۔ راغب نے اس کی کوہنی کو تھاما۔ باس ہوں میں؟ کیا ہوں باس؟ راغب نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہ چلائی۔ میں کہوں گی آپ کو راغب، راغب راغب راغب، بگاڑ لیں میرا کیا بگاڑیں گے؟ اور جان بھی کہوں گی اور چوہان بھی کہوں گی، جو دل کرے گا کہوں گی۔ وہ رندی ہوئی آواز سے بولتی اپنی آنکھیں رگڑ کر پلٹ گئی، دروازے پہ جا کر رکی۔ آپ بہت برے ہیں، اب نہیں آؤں گی، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد راغب گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔